मुखातिब हूँ मोहम्मद ज़ुबैर अहमद भट्टी और हम फर्स्ट ईयर में उर्दू की क्लास में नज़्म पढ़ रहे थे खिताब बजवानान इस्लाम। इससे पहले हमने इसके 2 हिस्से यानी पहले 6 अशार पढ़ लिए हैं और आज हम इसके 7वें शेर से आज का सबक हमारा शुरू होने वाला है। चलते हैं आज के सबक की जानिब। 7वां शेर है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा। आबा से मुराद आबा व अजदाद, निस्बत ताल्लुक, गुफ्तार बातें, किरदार अमल, साबित ठहरा हुआ, सहारा चलने वाला, सैयारा चलने वाला। ये साबित और सैयारा ये 2 मुतजाद अल्फाज हैं। इसी तरह गुफ्तार और किरदार ये भी मुतजाद, तो इसमें सनत तजाद का खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है। तर्जमा और मफहूम इस शेर का यह है कि ऐ नौजवान मुसलमान, तुझे अपने बुजुर्गों से क्या ताल्लुक हो सकता है कि तू सिर्फ बातें करने वाला है, जबकि वो अमल और किरदार के अजीम अलम बरदार थे। तो आज एक मुकाम पर रुका हुआ है, जबकि तेरे आबा व अजदाद मुतहर्रक थे और वो हरकत करते रहते थे। किसी लम्हा उनकी जिंदगियों में पड़ाव और रुकना नहीं था, वो हमेशा जुहद मुसलसल से काम लेते थे। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल उम्मत मुस्लिमा के नौजवान को ये पैगाम देते दिखाई देते हैं और यहाँ वो माजी और हाल के इंसान का तकाबली जायजा पेश करते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, ए नौजवान, कभी तूने गौर किया है तुम्हें अपने आबाओ अजदाद से कैसी निस्बत है? क्या जिस्म का ताल्लुक ही वकार की अलामत है? हरगिज नहीं। जिस्मानी ताल्लुक अपनी जगह है, लेकिन अमली ताल्लुक इंसान को एहतराम वाला बना देता है। इकबाल कहते हैं, मुसलमान, तुझे अपने आबाओ अजदाद से कोई निस्बत नहीं हो सकती, क्योंकि निस्बत के लिए कौलो फेल का यकसा होना अजहद जरूरी है। कौलो फेल का मिलना ही बायसे एजाज हुआ करता है। अगर हमारे कौलो फेल में तजाद होगा तो हमारी हैसियत मुतनाज़े हो जाएगी। इसलिए निस्बत जिस्मानी और रूहानी के लिए कौलो फेल से मुताबिकत अजहद जरूरी है। वो खुद कहते हैं कि थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? हाथ पर हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो। हाथ पर हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो। दूसरे मिसरा में इकबाल मुस्लिम नौजवान के सामने एक मिसाल रखते हैं कि तारीख का मुताला करने से पता चलता है कि तुम्हारे अब्बाओ अजदाद के पास दौलत इल्म गो कम थी, लेकिन वो अमल के अजीम शाहकार थे। तेरे पास तो बातों के अलावा कुछ है भी नहीं। तू सिर्फ किताबें लिखकर अपने आबाओ अजदाद की अजमत को बयान कर सकता है, लेकिन उनकी तरह मैदान जिहाद का शाहसवार नहीं बन सकता। तेरे पास कुव्वत गुफ्तार है, जबकि तेरे आबाओ अजदाद कुव्वत किरदार से माला माल थे। तेरे पास दौलत अफकार है, जबकि तेरे आबाओ अजदाद के पास दौलत आमाल थी। अकेली फिक्र कामयाबी साबित नहीं होती, बल्कि अमल फिक्र, अमल जो है ये फिक्र को जिला बख्शता है। उस बेइल्म बेअमल की वजह से इकबाल समझते हैं कि हमें अपने असलाफ से कोई निस्बत नहीं है। इकबाल का कहना है, हैदरी फक्र है ने दौलत उस्मानी है। हैदरी फक्र है ने दौलत उस्मानी है। तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है? तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है? इकबाल हमें मजीद बताते हैं कि तुम्हारे आबाओ अजदाद मुतहर्रक, वो दावत और जिहाद के साथ मुंसलिक थे, हमेशा आगे बढ़ते रहते थे। एक मंजिल को पाने के बाद अगली मंजिल के मुतलाशी ठहरते थे, जबकि आज का मुसलमान जमूद का शिकार हो चुका है। मुस्लिम तन आसानी का शिकार हो चुका है। आज के मुसलमान से अमल का रिश्ता टूट चुका है। इसी एहसास को इकबाल एक और मुकाम पर उजागर करते हुए फरमाते हैं, हर कोई मस्त मैं ज़ौक़े तन आसानी है। हर कोई मस्त मैं ज़ौक़े तन आसानी है।
تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ مسلمان جب تک جہاد کے ساتھ منسلک رہے، اسلامی پرچم شان و شوقت کے ساتھ دنیا بھر میں لہراتا رہا، لیکن جب مسلمان 50 سے زائد ممالک میں بڑھ چکے ہیں اور جہاد سے دست بردار ہو چکے، جبکہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد قیامت تک جاری رہے گا، آج کے مسلمان نے اس فرمان نبوی کو پس پشت ڈال دیا۔ آج ہم آپس میں ایک دوسرے کا گریبان نوچنے کی فکر میں مبتلا ہو چکے۔ اہل شام کے ساتھ دیگر اسلامی ممالک کا عدم تعاون بھی اس کی زندہ مثال ہے۔ عراق اور افغانستان کے حالات بھی اسی کے کھلے غماز ہیں۔ آج ہمارے افکار و اعمال میں مغربی تہذیب و تمدن امڈ آیا، ہم افکار میں مغرب کے پیروکار دکھائی دیتے ہیں، ہمارے اعمال میں بھی اہل مغرب کی نقالی شامل ہے، ہماری سوچ مغرب زدہ ہو چکی۔ اس خدشے کا اظہار اقبال نے 100 سال قبل کیا تھا اور کہتے ہیں تیرے صوفی ہیں افرنگی، تیرے کالی ہیں ایرانی، تیرے صوفی ہیں افرنگی، تیرے کالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ آگے بڑھتے ہیں، شعر نمبر 8 ہے اور علامہ محمد اقبال کہتے ہیں گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ گنوا دی، ضائع کر دی، اسلاف سلف کی جمع بزرگ، میراث وراثت ترکہ، سریا آسمان کا سب سے بلند ستارہ۔ اقبال کہتے ہیں ہمیں جو وراثت میں اپنے بزرگوں سے وراثت ورثے میں ملی تھی، ہم نے وہ دولت کھو دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج آسمان نے ہمیں عزت اور سرفرازی سے ذلت اور پستی میں گرا دیا ہے۔ نباز قوم، حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال امت مسلمہ کے نام پیغام دیتے ہیں، نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں مسلمان نوجوانوں، اپنے آباء و اجداد کی چھوڑی ہوئی علم و عمل کی میراث تم نے ضائع کر دی ہے۔ تمہارے آباء و اجداد مکہ سے دین اسلام کا علم لے کر نکلے تھے، مدینہ میں انہیں عروج حاصل ہوا، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی سلطنت کا رقبہ کئی لاکھ مربع میل تک پھیل چکا تھا۔ پھر طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا کر سفر جہاد جاری رکھا۔ محمد بن قاسم ایک مظلوم بہن کی پکار پر ہندوستان آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو یہودیوں کی غلامی سے آزادی دلائی۔ تمہارے آباء و اجداد نے دین اسلام کے پھیلاؤ کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا۔ تمہارے آباء و اجداد نے دنیا کے کونے کونے میں حق کا علم بلند کیا۔ اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے اقبال ایک اور مقام پر کہتے ہیں دی آذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، دی آذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ پھر اقبال بتاتے ہیں کہ ایک وقت تھا ہمارے آباء و اجداد کے کارناموں کے تذکرے آسمانوں پر ہوا کرتے تھے، فرشتے ان عظیم ہستیوں کو آسمان سے تکتے تھے، ان کے علمی کارناموں کا ذکر فرشتوں کی محافل میں ہوتا تھا۔ ایک زمانہ مسلمانوں کا محتاج اور پیروکار تھا، مسلم رہنماؤں کو شان و شوکت حاصل تھی، لیکن پھر ہماری سستی نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا، ذلت ہمارا مقدر ہو گئی، ندامت ہماری قسمت ٹھہری۔ یہ سب ایسے نہیں ہو گیا، ہم نے علم کے حقیقی سرچشمے قرآن و حدیث کو ترک کر دیا، دنیا میں زوال کا شکار ہو گئے۔ اقبال اسی زبوں حالی کا تذکرہ کرتے کہتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں ہر طرف سے رسوائی مل رہی ہے، ہمیں بلندی سے پستی کا مسافر کر دیا گیا ہے، عزت کی بجائے ذلت دے دی گئی ہے۔ آسمان کے بلند ترین ستارے سریا سے ہمارے ذکر کو ہٹا دیا گیا ہے، ہمیں زمین پر ذلیل و خوار کر دیا گیا ہے۔ یہ سب ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ فطرت افراد سے اغماس بھی کر لیتی ہے، فطرت افراد سے اغماس بھی کر لیتی ہے،
کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ جی تو 9ویں شعر کی جانب بڑھتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ۔ حکومت، اقتدار، عارضی غیر مستقل، آئین مسلم تسلیم شدہ قانون، چارہ علاج بچاؤ چھٹکارا۔ اے مسلم نوجوان، اقتدار عارضی چیز ہے، ہمیں اس کے کھو جانے پر آنسو نہیں بہانے چاہیے۔ یہ دنیا کا مسلمہ اصول ہے کہ حکومتوں کا آنا جانا دنیا کا کھیل ہے اور اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال امت مسلمہ کے نام اپنے پیغام کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہیں احساس محرومی سے نکلنے کا راستہ دکھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے حکومت کے چھن جانے پر اظہار افسوس کرتا ہوں، وہ مسلمانوں کے شاندار ماضی پر کف افسوس ملتا دکھائی دیتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں حکومتوں کا آنا جانا دنیاوی کھیل ہے، آج کسی کے پاس دولت تخت ہے تو کل کوئی اور اس پر برجمان ہو سکتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں حکومت سے جانے پر کف افسوس ملنا قابل افسوس بات ہے۔ ہم نے سینکڑوں سال تک دنیا میں حکومت کی، بر صغیر پر مسلمانوں نے تقریباً 800 سال حکومت کی ہے۔ آج ہم دنیا میں اور بر صغیر میں حاکم سے محکوم ہو گئے اور اس بات پر افسوس کرتے ہوئے نہیں تھکتے۔ اقبال کہتے ہیں حکومت کا چھن جانا عارضی چیز ہے۔ ایک کہاوت ہے کہ ہر عروج کو زوال اور ہر زوال کو عروج آتا ہے، اور اسی طرح قرآن مجید میں ارشاد ہے اللہ جسے چاہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہے حکومت چھین لیتا ہے۔ اقبال اصل میں سمجھانا یہ چاہتے ہیں حکومت کا آنا جانا ہمیشہ جاری رہا ہے، اقتدار پر کوئی ہمیشہ نہیں رہتا، یہ کھیل جاری رہتا ہے اور جاری ہی رہے گا۔ ہمیں دنیا سے سابقہ عزت پھر سے حاصل ہو سکتی ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم پھر سے اپنے اندر وہ تڑپ اور لگن پیدا کریں جو ہمارے آباء و اجداد کے دل میں تھی۔ ہم پھر سے قرآن و سنت کو اپنا راہبر بنائیں، ہم پھر سے جہاد فی سبیل اللہ کا پرچم لہرائیں، ہم پھر سے اللہ کے دین کو دنیا کی آخری کونے تک پہنچانے کا عزم مصمم کریں۔ دنیاوی حکومت اور قیادت ہمیں پھر سے حاصل ہو سکتی ہے، ہم پھر سے عالمی سیادت کے مقام پر فائز ہو سکتے ہیں، ہم پھر سے دنیا کو شرک اور جہالت سے نکال کر توحید کے روشن سفر پر لے جانے والے راہبر بن سکتے ہیں۔ سب کچھ ممکن ہے اگر ہم پھر سے وہی اوصاف حمیدہ پیدا کر لیں جو ہمارے آباء و اجداد میں تھے۔ اقبال کہتے ہیں سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سیکنڈ لاسٹ شعر ہے، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کہتے ہیں مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھی ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ علم کے موتی مراد ہے نایاب تصانیف، آبا بزرگ، یورپ مغرب، سپارہ ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے تمام علوم کی نہایت نایاب اور یادگار کتب چھوڑی تھی۔ انہوں نے سائنسی، معاشرتی، اخلاقی موضوعات پر بے شمار کتابیں لکھی، جن میں وہ کتابیں یورپ کے کتب خانوں میں دیکھتا ہوں تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہ تب کی بات کرتے ہیں جب وہ دوران تعلیم لندن میں تشریف لے گئے۔ لندن میں انہیں تحقیق کی غرض سے جب مختلف لائبریریوں میں جانا پڑا، وہاں اکثر لائبریریوں میں مسلمان علماء، سائنسدانوں اور مفکرین کا علمی سرمایہ بکھرا ہوا دکھائی دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر اقبال کی پریشانی میں اضافہ ہوا۔ اقبال اسی علمی سرمایہ کو یورپ میں دیکھ کر خون کے آنسو بہاتے دکھائی دیتے ہیں۔ اقبال نے جب لندن اور یورپ کے کتب خانوں میں اسلامی محققین کی کتابیں دیکھی تو رو پڑے۔ یہی سبب ہے اقبال اپنے رونے کو امت مسلمہ کا رونا قرار دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا رونا نہیں، رونا ہے یہ سارے گلستان کا، میرا رونا نہیں، رونا ہے یہ سارے گلستان کا، وہ گل ہوں میں
خزاں ہر گل کی ہے گویا خزاں میری، وہ گل ہوں میں، خزاں ہر گل کی ہے گویا خزاں میری۔ جب مسلمانوں کو پہلا دور عروج اپنے اختتام کو پہنچا اور خلافت عباسیہ کچھ اپنی غلطیوں اور کچھ غیروں کی سازشوں سے بے حد کمزور ہو گئی، تو اس دور میں ہلاکو خان نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، علمی سرمایہ کو دریا برد کر دیا، نہایت نایاب کتب کو اپنے ملک میں منتقل کر دیا۔ عیسائیوں نے جب قرطبہ کو فتح کیا تو وہ علمی لحاظ سے مسلمانوں کا قلعہ تھا، انہوں نے قرطبہ یونیورسٹی کو لوٹ لیا، نایاب و نادر کتب اپنے ممالک کے کتب خانوں کی زینت بنا ڈالی۔ مسلم ممالک میں چھوٹی چھوٹی لائبریریوں کے علمی ذخیروں کو نظر آتش کر دیا گیا۔ آج ہمارے اندر احساس زیاں مفقود ہو چکا ہے، ہمیں اپنے اس علمی نقصان کا احساس نہیں ہے، ہمارا سرمایہ مغرب کی ملکیت بن چکا ہے۔ اقبال کہتا ہے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ میراث کی خاطر انسان اپنی خونی رشتوں کو بھول جاتا ہے، کٹ مرتا ہے، لیکن ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں جو میراث دی تھی وہ علم تھا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علم مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے لے لو۔ آج ہم ظاہری میراث کی خاطر لڑتے ہیں، زمین کے ایک ایک انچ ٹکڑے کے لیے خون خرابہ کرتے ہیں، لیکن علم کے لیے جو ہماری حقیقی میراث ہے، اس کے لیے ہمارے اندر کوئی تڑپ نہیں ہے۔ آج ہم نے میراث گنوا دی، آج ہماری میراث پر اہل مغرب کا قبضہ ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے انگنت کتابیں تخلیق کی تھیں، لیکن ہم ان کی حفاظت نہ کر سکے، انہیں سنبھال نہ سکے۔ ابو القاسم زہراوی جیسے عظیم مسلم سائنسدان کی تخلیق تصریف آج ناپید ہو چکی ہے۔ ابو الریحان البیرونی کی کتابیں تاریخ کے اوراق میں غرق ہو گئی ہیں۔ ابن الہیثم کے شاہکار کارنامے صرف سنے جا سکتے ہیں، جابر بن حیان کا نام ہم بھول چکے ہیں۔ اسی غفلت کو دیکھ کر اقبال خون کے آنسو روتا ہے اور کہتے ہیں کہ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو۔ آخری شعر ہے جس کو اقبال بطور تضمین کے پیش کرتے ہیں۔ غنی کاشمیری کا یہ شعر ہے، غنی روزے سیاہ پیرے کنارہ تماشا کن، کہ نور دیدہ اش روشن کند چشم زلیخا را۔ فارسی زبان کا شعر ہے غنی کاشمیری کا، اور اقبال اسے بطور تضمین کے ذکر کرتے ہیں۔ غنی کاشمیری شاعر کا لقب ہے۔ روزے سیاہ تاریخ دن، یوم سیاہ جسے آپ کہتے ہیں۔ پیر کنان کا بوڑھا، مراد ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد۔ را کو تماشا کن، تماشا دیکھ، نور دیداش اس کی آنکھوں کا نور، روشن کند روشن کرتا ہے، چشم زلیخا کی آنکھوں کو۔ اے غنی کشمیری، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بد نصیبی کا ملاحظہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ان کی آنکھوں کا نور تھا، آج اس نور سے حضرت یعقوب کی بجائے ایک عورت زلیخا آنکھوں کی اپنی ٹھنڈک حاصل کر رہی ہے۔ علامہ اقبال امت مسلمہ کے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے معروف فارسی شاعر ملا طاہر غنی کاشمیری کا ایک مکمل شعر بطور تضمین کے ذکر کرتے ہیں، جس میں غنی کاشمیری حضرت یعقوب علیہ السلام کی گریہ و زاری کا تذکرہ کرتے ہیں، حضرت زلیخا کی آنکھوں کی ٹھنڈک، حضرت یوسف کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اصل میں یہ دونوں تلمیحات استعمال کرنے کا مقصد مسلمانوں کا سمجھانا ہے۔ حضرت یعقوب سے مراد تمام مسلمان ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کی بدقسمتی سے مراد امت مسلمہ کی بدقسمتی مراد ہے۔ حضرت یوسف حضرت یعقوب کے لاڈلے بیٹے تھے، حضرت یعقوب کو حضرت یوسف کی جدائی برداشت کرنا پڑی اور وہ حضرت یوسف کی جدائی میں ساری عمر روتے رہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کا علمی سرمایہ ان سے چھن گیا اور اب مسلمانوں کی تمام عمر اسی علمی سرمایہ کے چھن جانے پر افسوس کرتی رہے۔ دوسرے مصرے میں شاعر کو حضرت زلیخا سے مراد اہل یورپ ہیں۔ جس طرح حضرت یوسف کے حسن سے حضرت یعقوب اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک دینی تھی، لیکن چونکہ آپ کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے
آپ کو کنویں میں پھینک دیا اور جہاں سے وہ ایک کارواں کے ہاتھ لگ گئے اور اس کارواں کے ذریعے آپ بکتے ہوئے عزیز مصر کی بیوی آپ کو خرید لیتی ہے اور آپ پر فریفتہ ہو جاتی ہے. اس لیے شاعر یہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے علمی خزانے سے فائدہ تو مسلمانوں کو اٹھانا چاہیے تھا، لیکن اپنی نااہلیت کے باعث آج ان کے علمی خزانے نے اہل یورپ کی لائبریریاں آباد کر دی. انہوں نے تمام تر سائنسی علوم مسلمانوں کی کتابوں سے کشید کیے اور آج دنیا کے سامنے تمام تر علمی میدانوں پر چھا گئے. علامہ اقبال کہ اس خطاب کا نہایت مؤثر اختتام ہو رہا ہے. اس سے قبل اشعار میں اقبال نے اپنی امت مسلمہ کا مرثیہ لکھا اور انہیں حکومت کے چلے جانے کا دکھ ہے، لیکن انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ خدا نے انہیں عزت کی بجائے ذلت کیوں دی ہے، حکومت کی بجائے محکومیت کیوں دی ہے، شہرت کی بجائے گمنامی کیوں دی ہے. ان تمام معاملات کا جواب غنی کشمیری کے شعر کے اندر موجود ہے کہ جب قوم اپنی ذاتی سرمایہ علمی کی حفاظت نہیں کر پاتی تو پھر دوسرے اس سے خوب استفادہ کرتے ہیں، تب غیر ان کی کتابیں پڑھ کر انہی پر حکمرانی کرتے ہیں. آج ایسا ہی ہو رہا ہے. ہمارے اسلاف نے قرآن و حدیث کا وسیع مطالعہ کر کے تمام سائنسی علوم پر نہایت شاندار دسترس حاصل کی. جب ہم نے علم سے ناطہ توڑ لیا تو ہمارے دشمن نے ہماری کتابیں چھین کر اپنی کتب خانوں کی زینت بنا کر آج ہمیں پر حکومت کر رہے ہیں اور ہم بیٹھے کفے افسوس مل رہے ہیں. اقبال یہی کہتا ہے کہ پھر سے تمہیں اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک اور آنکھوں کی روشنی وہی علمی میراث اور علمی کتابیں بنانی ہیں. جی یہ رہی آج کی ہماری اس نظم کا اختتام. آپ میں سے کسی بچے کو کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں.